बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहा दिल में हमारे ये रंजो अलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। इस वीडियो में जिस अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस खबर को हम डिस्कस करेंगे, उसका इस शेर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये शेर मौजूदा सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर सादिर आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरब ममालिक ख़ुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात को इनकी तारीख़ का सबसे बड़ा सदमा मिलने जा रहा है। जिस वजह से मस्जिद अक्सा से गद्दारी की, वही चीज़ जो बाइडन नए अमरीकी सदर छीनने जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि किस तरह फ़लस्तीनियों को खून के आंसू रुलाया गया, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ क्या किया गया, इसकी भी मैं आपको इस वीडियो में तफसील बताऊंगा। जो लोग अरब ममालिक की हिस्ट्री से, ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता 50 से 60 साल की हिस्ट्री है उससे वाकिफ़ है, उनको ये अंदाज़ा होगा कि इन ममालिक ने, ख़ुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात ने, अपनी तारीख़ में जो सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा डिसीजन लिया, जिसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस थे, वो गुज़श्ता बरस लिया गया जब इन्होंने ऐलान किया कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और इसराइल के साथ मामूल के सफारती ताल्लुकात कायम होंगे, इसराइल से फ़वाइद हासिल किए जाएंगे। और इस डील पर पूरी मुस्लिम दुनिया में एक रद्द-ए-अमल सामने आया। बहुत ज़्यादा ममालिक ने हुकूमतों की सतह पर तो क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन अवामी सतह पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल था। बहुत सारे ममालिक ने भी इसके ऊपर स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया, क्योंकि मसले फ़लस्तीन एक कोर मसला तसव्वुर होता है मुस्लिम ममालिक के दरमियान, कि जिसमें एक मौक़िफ़ है कि इसराइल का नाजायज़ तसल्लुत, इसको तस्लीम नहीं किया जाता। आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस रमज़ान का महीना, आखिरी हफ़्ता था, जुमअतुल विदा, जिस दिन को पूरी दुनिया में यौमुल कुद्स के नाम से मनाया जाता है। इस दिन रैलियाँ निकाली जाती हैं और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाता है। इस दिन अबू धाबी से एक तैयारा उसने उड़ान भरी, तल अवीव में उतरा। कहने को इसके ऊपर कोरोना वायरस से निमटने के लिए फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद मौजूद थी, लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो की थी और मैंने ये कहा था कि पहला कदम उठा लिया गया है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। उस वक्त फ़लस्तीनियों ने इस इमदाद को ठुकरा दिया था और कहा था कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस बात को नहीं माना था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसके वाक़यात, फिर उन्होंने ये साबित किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स, उनके ऊपर दस्तखत किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त अमरीकी सदर थे, उन्होंने बहुत ही जो है वो विक्टोरियस अंदाज़ में, वालिहाना अंदाज़ में, उन्होंने फातिहाना अंदाज़ में ये ऐलान किया कि वो अरब जो मिडल ईस्ट पीस प्लान है उसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। ये तकरीबन 22 अरब ममालिक का प्लान था कि ये 22 अरब ममालिक एक के बाद एक तस्लीम करेंगे इसराइल को, उसके साथ ताल्लुकात कायम करेंगे और इन तमाम ममालिक को मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स ऑफ़र की गई थी। उस वक्त जो बात सामने आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसके बदले में क्या मिलने जा रहा है, एक तो अश्योरेंस थी अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से और इनके इत्तेहादी ममालिक की तरफ से कि ईरान के साथ ना तो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरानियन एटमी डील कहा जाता है, उसमें जो है वो दोबारा से एंटर होंगे ये ममालिक, और साथ ही ईरान के ख़िलाफ़ इन अरब ममालिक की सपोर्ट की जाएगी, इनके साथ ताउन किया जाएगा, ईरान को एक एडवर्सरी के तौर पर देखा जाएगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने असलहे की बहुत बड़ी बड़ी डील्स ऑफ़र की। सऊदी अरब को बहुत बड़ी डील ऑफ़र हुई असलहे की ख़रीदारी की, जो तय हुआ कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को हाई टेक इक्विपमेंट फ़राहम करेगा, जंगी साजो सामान फ़राहम करेगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से 23 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी ख़तीर रकम की एक डील थी, जिसमें F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तैयारा है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस वक्त अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे जदीद जंगी तैयारा, लड़ाका तैयारा वो F-35 है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि ये तैयारा जो दुश्मन ममालिक हैं उनके रडार की जद में नहीं आता, बहुत लीथल किस्म का ये अटैक कर सकता है। इससे पहले कि इसको इंटरसेप्ट किया जा सके, ये तैयारा तबाही फैलाकर वापस आ जाता है। 50 तैयारे फराहम करने थे। इसके हवाले से इनिशियली इसराइल को एतराज़ था। इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा मौजूद है, जिसके तहत अमेरिका इसराइल के मुकाबले में किसी भी इस खित्ते में मुल्क को वो टेक्नोलॉजी फराहम नहीं कर सकता जिससे वो मुल्क
اسرائیل کے یا برابر آ جائے یا اسرائیل کے اوپر برتری حاصل کر لے، لیکن اسرائیل نے اپنا یہ اعتراض واپس لیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن ہارنے کے بعد جاتے جاتے یہ ڈیل سائن کی۔ مائک پومپیو نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، تمام تر جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو ڈیموکریٹس ہیں، ان کے اعتراض کے باوجود اس ڈیل کو جو ہے وہ لاک کر دیا۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو بائیڈن اس وقت کرسی صدارت پر موجود ہیں اور وہ ایک ایک کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہوئے بہت سارے ڈیسیجنز ان کو ریورس کر رہے ہیں، ان کو ریویو میں ڈال رہے ہیں، ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران اور افغانستان کے حوالے سے کون سی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اس ویڈیو میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عرب ممالک کی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گزشتہ روز ایک اعلان سامنے آیا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ پریس کانفرنس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اعلامیہ ایک بم کی طرح گرا ان عرب ممالک پر کہ کیا واقعی جس وجہ سے جو فائدے حاصل کرنے کے لیے، جن ڈیلز کی وجہ سے ان ممالک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا، اور وہ ڈیلز جو ہیں وہ اب سسپینڈ ہونے جا رہی ہیں، کینسل ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا گیا، پاکستان کے اوپر دباؤ سب کو معلوم ہے، پاکستان سے $3 ارب واپس مانگے گئے۔ اب یہ بھی اس قسم کی افواہیں بھی سامنے آ رہی ہیں، فی الحال یہ افواہیں ہیں کیونکہ ان کی تصدیق نہیں ہوئی، کہ متحدہ عرب امارات بھی پاکستان سے $3 ارب جو انہوں نے پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ریزروز ہیں اس میں جمع کرائے ہوئے ہیں، وہ بھی واپس مانگ سکتے ہیں۔ پاکستانیوں کے ویزا کے مسائل متحدہ عرب امارات میں سامنے آئے، پاکستانیوں کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا کہ جو اسرائیلی سٹیزنز اب ان تعلقات کے معمول پر آ جانے کے بعد وہ دورے کریں گے، وہ آئیں گے سیر و تفریح کے لیے متحدہ عرب امارات، ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان کی جو جان ہے ان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے، پاکستانیوں کے ویزے ان کے اوپر مسائل ڈالنے شروع کر دیے، پاکستان کا بازو مروڑا گیا، پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ پاکستان بھی تسلیم کرے، اور پاکستان کو زیادہ دباؤ اس وجہ سے ڈالا گیا کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے، اور وہ ملک ہے جس کے میزائلز کی رینج اسرائیل تک ہے، تو ظاہر پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اس ساری صورتحال میں جو اعلان سامنے آیا، وہ میں اعلان آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے، اور مستقبل میں لائکلی سینیریو کیا ہوگا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو F-35 کی 50 طیارے $23 ارب کے عوض دینے کی ڈیل تھی، وہ ڈیل سسپینڈ کر دی ہے، اس کو معطل کر دیا، ابھی یہ ڈیل کینسل نہیں ہوئی۔ اور جو ڈیل سعودی عرب کے ساتھ ایمونیشن کی جو اسلحہ ہے، جنگی ساز و سامان ہے، وہ فراہم کرنے کی سعودی عرب کے ساتھ تھی، اس کو بھی سسپینڈ کر کے ریویو میں ڈال دیا ہے جو بائیڈن کی جو نئی امریکی انتظامیہ ہے اس نے۔ اعلان جو کیا گیا اس میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ the department is temporarily pausing the implementation of some pending US defense transfers and sales under foreign military sales and direct commercial sales to allow incoming leadership an opportunity to review۔ اپیرنٹلی یہ ایک نارمل پروسیس ہے، جو اگر نئی انتظامیہ آئے تو وہ پرانی انتظامیہ کے لیے ہوئے فیصلے ان کو سسپینڈ کر کے، ان کو روک کر ان کا ریویو کر سکتی ہے، ان کو جانچ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو بیان ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا تھا۔ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے کہا کہ when it comes to arms sale, it is typical at the start of an administration to review any pending sales to make sure that what is being considered is something that advances our strategic objectives and advances our foreign policy۔ اگرچہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اینٹونی بلنکن نے جس طریقے سے کرٹیسائز کیا تھا اس F-35 کی سیل کی ڈیل کو، کہ جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، ابراہم اکارڈز کے بعد یہ ڈیل سائن ہوئی متحدہ عرب امارات کے اور امریکہ کے درمیان، اس وقت اینٹونی بلنکن ظاہر ہے کہ وہ جو بائیڈن کے ساتھ الیکشن کے لیے کیمپین بھی کر رہے تھے، انہوں نے بہت سخت سٹیٹمنٹس دی تھیں۔ اینٹونی بلنکن جو انتظامیہ اوباما ایڈمنسٹریشن تھی اس میں 2 اہم ترین عہدوں پر رہ چکے ہیں، وہ
نائب وزیر خارجہ کے طور پر بھی سرو کر چکے ہیں، وہ قومی سلامتی کے نائب مشیر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، تو ان کا ایک قد کاٹ بھی ہے۔ اور اب امریکی وزیر خارجہ انہوں نے کہا تھا یہ جو کوئڈ پرو کو، یعنی کہ عدلے کا بدلہ، کہ اگر متحدہ عرب امارات تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو تو اس کے بدلے میں اس کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اس کی انہوں نے بہت سخت مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جو 2 سے 3 باتیں جو واضح کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ابراہم اکارڈز اس کے بدلے یہ ڈیل ہوئی تھی وہ کس طریقے سے واضح ہوتا ہے۔ اس میں جو کل ہی کی پریس کانفرنس تھی اس میں کیا کہا گیا، ٹونی بلنکن نے اس میں کہا کہ وی ویری مچ سپورٹ دی ابراہم اکارڈز، وی تھنک دیٹ اسرائیل normalizing relations with its neighbors and other countries in the region is a very positive development، یہ بلنکن نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا we are also trying to make sure that we have a full understanding of any commitments that may have been made in securing those agreements and that's something we are looking at right now، کہ یہ جو ابراہم اکارڈز ہوئے تھے جن کے تحت امریکہ، آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس میں یہ سیریمنی ہوئی تھی جس میں بحرین کی طرف سے، سوڈان کی طرف سے، متحدہ عرب امارات کی طرف سے ان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی تھی، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو یہاں پر موجود تھے۔ اس وقت جس وقت یہ ڈیل سائن کی گئی اسی کا ریفرنس دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان اگریمنٹس کا کیا لنک ہے ان جو طیارے ہیں ان کی سیل کے ساتھ، ایمونیشن کی سیل کے ساتھ۔ اب یہاں پر 2 سے 3 چیزیں ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ 2 مہینے لگے تھے ابراہم اکارڈز سائن ہونے کے بعد۔ ابراہم اکارڈ جیسے ہی سائن ہوئے اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد یہ ویپن کی سیل اور طیاروں کی سیل یہ سیکیور ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ خاص طور پر جو اسرائیلی نیوز پیپرز ہیں انہوں نے کہا دیٹ از ویری مچ پارٹ آف دا ڈیل، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ میں یہ قانون موجود ہے کہ امریکہ کسی بھی ملک کو وہ ویپنز نہیں فراہم کر سکتا جو اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ پھر بینی گانٹس جو کہ اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں وہ گئے، انہوں نے امریکن ایڈمنسٹریشن اس وقت جو امریکی وزیر دفاع تھے مارک ایسپر، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اور پھر انہوں نے اپنے لیے بہت سارے دفاعی فوائد حاصل کیے۔ اس ساری صورتحال میں اب جو سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے، ایک تو ایران کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائیڈن انتظامیہ کس قسم کے اندیا دے رہی ہے، کیا اشارے دے رہی ہے، افغانستان کے ساتھ کیا اشارے دے رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جس ڈیل کے تحت ان ممالک نے تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، پاکستان کو یہاں پر موجود متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد الزیابی یہ بتا رہے تھے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ پاکستانی اور متحدہ عرب امارات کی جو میجورٹی ہے پاپولیشن کی وہ 30 سال سے کم عمر ہے، اور ان نوجوانوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے، ان کو پیسہ ملے گا، ان کو اچھی اپرچونٹیز ملیں گی، یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تقریباً 28 سے 29 کل 57 اسلامی ممالک میں سے 28 سے 29 اسلامی ممالک ایسے ہیں جو متحدہ عرب امارات کی اس سوچ کے حامی ہیں، اور پاکستان کو باقاعدہ لبھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان بھی ان کے فٹ پرنٹس میں فالو کرے۔ لیکن اب 2 چیزیں طے ہیں، ایک یہ کہ جو ڈیل آفر کی گئی تھی جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بائیڈن انتظامیہ اگرچہ اسرائیل کو مکمل طور پر اسی طریقے سے پروٹیکٹ کرے گی جس طرح ہر امریکن ایڈمنسٹریشن پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کے مفادات کا خیال رکھتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جو وعدے ٹرمپ نے کیے تھے وہ وعدے اس طریقے سے پورے نہیں ہوں گے۔ اب یہ ڈیلز ریوائز ہوں گی، اور جو سعودی عرب ہے اس کو اسلحے کی جو فراہمی ہے اس کو جس پریٹیکسٹ پر روکا گیا اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ اسلحہ جو سعودی عرب کو فراہم کیا جا رہا ہے یہ ممکنہ طور پر یمن میں استعمال ہو سکتا ہے، لہٰذا اس اسلحے کی فروخت سعودی عرب کو روک دی جائے۔ یہ وہ پہلا میرا خیال ہے کہ بوم ہے جو ڈراپ کیا ہے امریکہ نے ان ممالک پر۔ نئی امریکی انتظامیہ اس کو آگے کس طرح لے کے چلتی ہے جب یہ ریوائز ہوتی ہیں ڈیلز، ان کو 2 سوال ہیں ظاہر ہے کہ یہ ریوائز کی بھی جاتی ہیں یا نہیں، اور جب ریوائز کیا جاتا ہے تو ان ممالک کے پاس کیا بچے گا۔ انہوں نے پوری اسلامی دنیا میں اپنی ریپو خراب کی، لوگوں کی تنقید سنی، ان کی حکومت پر بہت زیادہ تنقید کی گئی، اور اب اس ساری تنقید کو سہنے کے بعد جس وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ وجہ چھننے جا رہی ہے ممکنہ طور پر۔
اور اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں نئی امریکی انتظامیہ کی طرف سے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔